बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब के साथ मुलाकात हुई है। इसकी तफसीलात क्या हैं, क्या गुफ्तगू हुई है, उसके बारे में आपको आगाही दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हुकूमत दी बाजी दौड़ लगी, बकायदा छूट बरती हुकूमत ने। आप यकीन करें कि कल शेख रशीद साहब ये फरमा रहे थे, रात को उन्होंने कहा, सुबह कहा, दोपहर कहा कि जनाब समरी भेजती वज़ीर आज़म नू गवर्नर आई लग जाएगा। उधर से बिलावल ने कहा हिम्मत है तो ला के बहा अज ही ला वेखी जाएगी। गाना एक उन्होंने जारी किया और वो तो 2.5 मिनट का गाना है, वो तो सारा नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन एक दो मतलब उसके जो है ना मतलब पहले अंतरे मुखड़ा वो ज़रा सुन लें तो फिर उसके बाद बात करते हैं। चलो गवर्नर राज लगाते हैं, कल नहीं आज लगाते हैं। जो सारे पाकिस्तान में है जारी, सिंध में भी वो नाच लगाते हैं। चलो गवर्नर राज लगाते हैं। आपने सुन लिया, वो गवर्नर राज के हवाले से गाना है जो पीपल्स पार्टी ने बाकायदा बना के रातों रात जारी किया। वैसे मुझे खुशी हुई इस बात की कि पीपल्स पार्टी के पास भी कोई इतने मतलब टेक्निकल जो दिमाग बैठे हैं जिन्होंने फटाफट कर लिया सारा कुछ। अक्सर इनके पास ऐसा होता नहीं है। तो वो अब शामुल कुरैशी साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साथ एक तरफ असद उमर साहब बैठे हैं, एक तरफ फवाद चौधरी साहब बैठे हैं, चेहरे लटके इन्हें जी लगता जिवें फूड़ी दे बैठे ने। वैसे हुकूमत दी फूड़ी का सीन ही चल रहा है और जनाब वहाँ पर वो बड़े लटके हुए मुँह से कहा कि मैं बिलावल साहब से कहता हूँ कि बेफिक्र रहें, ऐसी कोई बात नहीं। और बाऊ बेफिक्र रहें, फिक्र हूँ तुसी करो बाऊ जी, आप गवर्नर राज लगा कैसे सकते थे? वो आर्टिकल पढ़े पा इनने आर्टिकल पढ़े, इमरान खान साहब को भी पढ़ाएं, आइन उर्दू में भी अवेलेबल है। चलो जरा कोई ऑक्सफोर्ड पढ़े है ना वो तो चलो अंग्रेजी पढ़ ले। वैसे तो ऑक्सफोर्ड वाले भी अंग्रेजी पढ़ने की लोड़ है जिहो जिहा तुसीं वज़ीर-ए-आज़म रखे है, लेकिन फर्ज करते हैं कि अगर उर्दू समझ आती है तो उर्दू च भी आइन पाइन पे है। मैंने पिछले वीलॉग में वो सारा आर्टिकल पढ़ के सुनाया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सर मतलब को गल्ला करो करनलियाँ, आपकी हालत ये है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पीपल्स पार्टी के ज़राए और नून लीग के ज़राए ये बाकायदा तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि सीधे बोर्ड लाने लगे बाऊ जी हूँ सिंध हाउस के बाहर कि ताड़ी मेहरबानी साढ़े को जगह नहीं रही, कमरे नहीं रहे। इन्नी लैंड लगी पीटीआई दी। 100 के करीब एमएनए हैं जो आना चाह रहे हैं अपनी पार्टी छोड़कर, पीटीआई छोड़कर इधर आना चाह रहे हैं। एक साहब है तलाल आमर तलाल गोपांग साहब उनका नाम है, मुजफ्फरगढ़ से एमएनए। वीडियो बयान उन्होंने जारी किया है, वीडियो आपके सामने चल रही है। उसमें वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक तो उन्होंने कुरान पाक के ऊपर ज़ाहिर है उन्होंने एक उसके ऊपर हाथ रखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब मैं उस पर हाथ रख के कहता हूँ कि ना को पैसा लेता ना देता। और दूसरी बात जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब 3.5 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था तहरीक इंसाफ को और उम्मीद ये थी कि हम हालात बदल लेंगे, लेकिन हालत यह है कि फेडरल गवर्नमेंट से मैं एक काम भी किसी बंदे का नहीं करवा सका अपने हल्के के। महंगाई बेरोज़गारी ने अखीर करती फड़ के अब मैं किधर जाऊं, मेरे पास कोई चारा ही नहीं है, मैं क्या करूं। इस हुकूमत ने तो हमें किसी जगह छोड़ा ही नहीं है। असल बात ही है ये दूसरों को जो बातें कर रहे हैं कि 15 करोड़ 20 करोड़ इस तरह दिया जा रहा है। आप यकीन करें कि मैं जब मैंने वीलॉग शुरू किया था तब भी मैं कहता था, रोला पाना शुरू किया था कि महंगाई उस जगह पर आ गई है, इन्हें दी टिकट किसी ने नहीं लेनी। और यही हालत है। अब इस वक्त जीते हुए एमएनए सर, जीते हुए एमएनए, ये एमएनए बन जाना कोई मजाक की गल नहीं होती। ये कोई मतलब है कि ऐसे नहीं है कि आप अपने घर में इलेक्शन लड़ने चलें यार, 3 भरा होवे 2 भैन होवे, कोई कहे जनाब प्यो तो बाद मेरा सरबराह बनना है, यकीन करो उत्थे शरीका बन जाता, लड़ाई शुरू हो जाती है। तो एमएनए बनना 5-7 लाख वोटर के विचों अपने आप जिता के लियाना है, कोई खाला ही का वाड़ा नहीं होंदा। वो इस्तीफे देने को फिर रहे हैं, वो अपनी पार्टी बदल रहे हैं कि अगे तो असी पीटीआई की टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्हें पता है इस बात का। सो कहने का मेरा मतलब यह है कि पाइन अपनी मंजी थले डांग फिरो, दूजिया के इल्ज़ाम ना लाओ। बहुत अजीबो गरीब किस्म की ट्वीट्स जो हैं वो पीटीआई के जो यूथिया ब्रिगेड है ना वो कर रही है अगेंस्ट एक बहुत अहम शख्सियत, मैं उनका नाम नहीं लेता। बड़े गंदे गंदे ट्वीट्स हैं वो चल रहे हैं और ये बहुत गलत बात है। लेकिन क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है ना सर कि वो जो भी इनके ख़िलाफ़ हो उनके घरेलू मामलात से शुरू हों और फिर शुरू हो जाते हैं, फिर रुकते नहीं हैं। तो ये अब उस तरफ आ गया, पर भाई पासा बड़ा पर है। उन्होंने थोड़ा सा भी किसी चीज़ को सीरियस ले लिया ना तो बहुत बुरे हालात होंगे। ਤੁਹਾਡੇ तो लीडर नहीं सर, सीरीयल्स ने, कामरान खान साहब ने किया ऑडियो वीडियो सीरीयल्स ने सर, तो चीज़ें बड़ी खतरनाक पासे चली जानी है। बट एनीवे हालात जो हैं वो बड़े सीरियस हैं, इस हद तक सीरियस हैं कि इमरान खान साहब ने पारा चनार का अपना
دورہ یہ کہہ کر ملتوی کر دیا کہ موسم کے حالات اچھے نہیں، موسم نہیں دسیا کیڑا، حالانکہ پارا چندار کا موسم بالکل ٹھیک تھا۔ شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا، وہاں پر وہ پارا چندار کے جیالے اور نون لیگ کے متوالے انہوں نے اتوں دے موسم دے کلپس اور تصویریں لا کے نال ہی جاری کرتا، انہوں نے کہا جناب موسم بالکل ٹھیک ہے، کرسیاں تہاڈیاں ویلیاں پئیاں سر۔ موسم کسی جگہ بھی اچھا ہو خراب ہو، اندر دا موسم ٹھیک ہونا چاہیے۔ ابھی اندر گھبراہٹ ہے بہت زیادہ حکومتی ارکان کے، اور وہ ہونی چاہیے، ظاہر جو حالات جا رہے ہیں ان کے اتحادی ابھی تک جو شجاع حسین صاحب جو ابھی تک اتحادی ہیں اپنا حکومت کے، انہوں نے بھی آج ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان جاری کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو 20-22 کروڑ لینے دینے کی باتیں ہیں خدا دا واسطہ بند کرو، پہلی دفعہ ہوا ہے کوئی پیسہ نہیں چل رہا، لوگ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو۔ مطلب ان کا یہ بھی ان کے کہنے کا بھی یہی تھا کہ بہو جی اپنے امتحان کرو، کیڑے پاسے جا رہے ہو۔ اب حالت یہ ہے کہ یہ جو عمران خان ہیں ان کے ساتھ جتنے اتحادی ہیں وہ تقریباً اعلان کر چکے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب تہاڈے نال نہیں ٹریا جا سکتا، کسی ہور نوں بنا لو۔ اچھا اب اس پر شاہ مقتدر صاحب نے کہا جی -1 فارمولہ، یعنی عمران خان کے بغیر کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جی، مائنس ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کی باتیں شاہ مقتدر صاحب نے کی ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی میں رہنا ہے تو پھر آپ بھٹو صاحب کے خلاف نہیں بول سکتے، بولیں گے پھر پارٹی چ نہیں رہو گے۔ اسی طرح اگر آپ نے نواز شریف صاحب کی پارٹی میں رہنا ہے تو پھر آپ نواز شریف کے خلاف نہیں بول سکتے، بولو گے تو پارٹی چ نہیں رہو گے۔ تو بھائی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی پارٹی میں ہوتے ہوئے عمران خان کے خلاف کیویں گل کر سکتے ہیں؟ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا، کیا بھٹو کو مائنس کرنے والے بھٹو کی پارٹی میں شامل نہیں تھے؟ انہوں دا بڑا دل سی بھائی پھائے جڑے دے اسی چیئرمین بنی ہیں، ٹھیک ہے، ہم پارٹی ہائی جیک کریں، اور اس طرح کے بہت سارے انکل تھے جن کو پھر بے نظیر نے نکالا آگے۔ اسی طرح یہ کیا میاں نواز شریف کے ساتھ جو لوگ تھے یا ابھی بھی ہیں، کیا انہوں دا دل نہیں ہے کہ جناب نواز شریف صاحب مائنس ہی رہن؟ مائنس ہی ہے نا، مطلب لیگلی تو وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، تو وہ مائنس ہے، تو کیا ان کا دل نہیں تھا؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایسے طرح وچدی جڑی گل ہے نا، یہ جب اصل میں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ عمران خان مائنس ہو جائے یا نواز شریف مائنس ہو جائے؟ سر جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں، آپ کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ تسی ٹھڈوں گل کر رہے ہو یا صرف منہ تو گل کر رہے ہو۔ یہ آپ سے میں عرض کروں، یہ وائبز ہوتی ہیں جن کو آپ میئر نہیں کر سکتے، یعنی اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ناپ سکیں کہ بندہ صحیح دل دی گل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ اس کے بولنے کا انداز ہوتا ہے، اس کی جو آواز کی اونچ نیچ ہوتی ہے وہ بتاتی ہے، اور یہ انسانی ایک سائیکی ہے، اور اس کو جو بھی تھوڑا بہت بھی لوگ سمجھتے ہیں وہ ظاہر ہے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو شاہ مور صاحب جو ہیں وہ یہ جب بات کہہ رہے تھے تو ان کے چہرے کے تاثرات، ان کی آنکھیں، ان کی زبان جو ہے نا وہ مختلف ہی کہانیاں سنا رہی ہیں۔ بٹ اینی وے چلیں، وہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم اس کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ مگر میں آپ سے عرض کروں کہ حالات جو ہیں وہ اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ مسلم لیگ نواز نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے، اور ہمارے دوست ہیں زمان بھون صاحب، ان سے میری آج بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سر باقاعدہ طور پہ سانو ڈائریکشن آئی ہے کہ بہو جی تسی قافلے لے کے ٹرنا ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ہے اس میں قیادت میں، اور پھر آپ نے جناب اسلام آباد آنا ہے اور روٹی پانی راشن کا بندوبست کر کے آنا، اس لیے کہ کتنے دن لگیں گے یہاں بیٹھنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم نہیں جائیں گے، ہم اس کو گھر بھیج کے جائیں گے۔ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو کامیاب کروا کے جائیں گے، لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق ووٹ ڈالنا پڑے گا۔ یہ 10 لاکھ بندہ کر دے اسی 20 لاکھ کرا گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ آج کہہ رہے تھے کہ انسانوں کا سمندر پھر آپ دیکھیں گے خان صاحب اگر تسی مطلب کنوں سمندر کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا، میں آپ سے عرض کروں جس دن وہ نکلے گی نا یہاں سے، مطلب 24 تاریخ کو میرا خیال انہوں نے لیڈ کرنا یہاں سے لاہور سے، تو جس دن وہ نکلے گی نا بھائی جان، اور اس دن پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے لاہوریے کجرا والے مرید کے جتھوں جی ٹی روڈ تو لنگ دی جائے گی نا، وہ این جی ہوئے گا جی میں فتح تے شادیاں نے بجاندی جا رہی ہے۔ میں اس بات کو اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے جو لوگ ہیں انہوں نے غصہ ہی بڑا ہے بہو جی، اوپر ہی بہت ہوئے نے ان کو، یعنی عمران خان کے اوپر وٹ ہی بڑا ہے، اور عام آدمی کو بھی بہت زیادہ وٹ ہے۔ آج وہ جو مظاہرے کر رہے تھے میں حیران تھا، سندھ ہاؤس کے باہر گئے جناب، وہ میرے خیال گنتی دے کو 30 بندے سن جڑے سندھ ہاؤس کے باہر گئے، تے اتھے 40 کیمرے لگے سن جڑے انہوں نے کور کرنے سن، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کور کرنے والے زیادہ ہیں اور مظاہرہ کرنے والے کم ہیں۔ اسی طرح جناب انہوں نے پیپلز پارٹی نے کہا ٹھیک ہے کوئی گل نہیں تھی کرو، سندھ ہاؤس دا کراؤ
تو انہوں نے ادھر کراچی کے اندر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرنے کی کال دے دی. اس تو بعد جناب فٹافٹ پھر دوڑ لگے. سو دوڑاں جڑی ہیں نا عمران خان دیاں بڑی سپیڈ نہ لگ رہی ہیں. یہ حالات بننے نہیں چاہیے فرینکلی. میں یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے نا, اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں. پرامن انتقال اقتدار یا پرامن طریقہ کار جو ہے وہ آئین میں درج ہے. آپ کو خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے. سر 10 لاکھ بندہ نہیں, 172 بندے اکٹھے کر کے بہت اللہ خیر ان شاء اللہ. آپ کے پاس میجورٹی ہے تو آپ وزیر اعظم رہے, نہیں ہے تو پائے نا اپوزیشن بن جاتے بھائی ہو. آپ ویسے بھی وزیر اعظم بن کے بھی تو اپوزیشن والی رکھتا ہی کر رہے سو نا پچھلے 3.5 سال تو ہوں بہ گئے اتنے کر لو, مطلب اپنے اصل پوزیشن پہ واپس آ جاؤ. تو اس میں کیا ایسی بات ہے, لیکن چونکہ کوئی سمجھ لیتا ہے یہ جو اقتدار ہوتا ہے یہ انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا برتھ رائٹ ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان رہے, اور بس اس چیز کا خمار پھر ارد گرد ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ خوش آمدی کہ واہ جی واہ خان صاحب وہ ویڑی کا جلسہ ویکھیا سی, وہ سر حافظ آباد کا جلسہ ویکھیا سی. ویسے حافظ آباد کے جلسے سے مجھے یاد آیا وہ پٹی صاحب جنہوں نے جلسہ کروایا تھا وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں جو عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. وہ جلسہ کرا کے دوسرے پاس سے نکل گئے. اسی طرح انہوں نے کاف لیگ کے ساتھ بھی کیا تھا, ان کی ماضی کی روایت ہے. اور اب بھی وہ کاف لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے خواہاں ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی ڈیل بن گئی. کاف لیگ کی چیز ہے انہوں کو اتنے کی سی حافظ آباد دے وچ, تو انہوں نے ان کو بھی لے لیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ اب کوئی بندہ جس نے الیکشن لڑنا ہے, جس نے سیاست کرنی ہے, وہ عمران خان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں. تو کیا اسٹیبلشمنٹ جو کہ پاکستان کی سیاست کا نیوکلیس ہے, میں یہ یقین رکھتا ہوں اس بات کے اوپر, اور میں شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں, وہ جو نیوکلیس ہے کیا وہ ادا مطلب انہوں اینی سمجھ نہیں ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ پائن فارغ ہو چکا ہے, اس کی عوام میں اب کوئی سے نہیں تھے, وہ کل ہی بیگیج چک کے پھرے, حالانکہ بیگیج انہی کی طرف سے آیا ہوا ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ایک ٹی وی چینل کو, اور اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا, اقرار کیا, انکشاف کیا, جو مرضی لفظ آپ سمجھیں آپ کو آپ کے خیال میں سوٹیبل ہے وہ آپ لگا لیں یہاں پر. انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی اپنا قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ, آرمی چیف جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور میں نے ان کو معاشی صورتحال بتائی ہے, اور انہوں نے میرے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا, میری خیالات سے اتفاق کیا. اچھا سر یہ ملاقات اب پتہ نہیں کب ہوئی, یہ ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کب ملاقات ہوئی ہے, 2 دن پہلے ہوئی ہے, 10 دن پہلے ہوئی ہے, مجھے اس بارے میں نہیں علم, نہ ہی اس انٹرویو سے پتہ چلتا ہے. لیکن جو حالات جن حالات کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں لگتا ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں کہیں ملاقات ہوئی ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر ISPR صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب پاکستان فورسز جو ہیں, اسٹیبلشمنٹ جو ہے, اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے سیاست کے ساتھ, اور ہم نیوٹرل ہیں اور نیوٹرل رہیں گے, تو پھر یہ ملاقات کیسے ہو گئی, یہ ملاقات کرنے کا کیا تک بنتا ہے. یہ ایک بالکل آئینی سا سوال ہے, لیکن اس کا جواب جو ہے وہ حقیقی زمینی حقائق کے مطابق ہے, اور وہ یہ ہے کہ سر جس طرح تو بھائی آیا سی نا عمران خان, ان اسے رہے واپس پہ جانا پڑے گا. لہٰذا جب تک آپ جو ان کو لائے تھے ان کو حالات کا اصل ادراک نہیں دیں گے تب تک بھائی نہیں جائے گا. تو ادراک بھائی انہوں نے ہو گیا جاؤں, ٹھیک ہے. اور یہ بھائی صاحب جو ہے نا اب اس کا چل ہوا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ نویں پرندے جڑے ادھر جان دی کوشش کر رہے سن انہوں نے اپنی اڈاریاں روک لی ہیں, جڑے پہلے بیٹھے سن وہ اڈ کے دوسرے پاسے چلے گئے نے, اور حالات جو ہیں وہ عمران خان کے بڑے شدید حکومتی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی. مستقبل کی سیاست کیا ہوگی وہ ظاہر ہے آنے والا وقت بتائے گا, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت عمران خان جو ہے نا اس کا مستقبل مجھے تاریک لگ رہا ہے. پاکستان کے اندر جمہوریت تاریک نہیں ہونی چاہیے, آئین کی جو پاسداری ہے وہ تاریک نہیں ہونی چاہیے. عمران خان میٹر نہیں کرتا, نواز شریف میٹر نہیں کرتا, زرداری میٹر نہیں کرتا, میں آپ سے عرض کروں بلاول میٹر نہیں کرتا, شخصیات میٹر نہیں کرتی, میٹر کرتا ہے آئین. لیکن تب میٹر کرتا ہے جب اس کے اوپر مکمل عملداری ہو. ہمارے ہاں شخصیات جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں, اس لیے کہ آئین کو اسی بالکل چم چٹ کے اتنے رکھے ہے, بالکل سائڈ پہ, اس کو پڑھتے نہیں ہیں, اس کو دیکھتے نہیں ہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے, اور جس کی وجہ سے یہ حالات ہیں. جب تک آئین پر مکمل عمل نہیں ہوگا
اس ملک کی ترقی مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں پہ جمہوریت پنپ سکے گی، اور اگر جمہوریت نہیں پنپے گی تو پائنماشی ترقی بھی مجھے نہیں لگتا ہوگی۔ میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس دوسری مثالیں موجود ہوں کہ نہیں تسی دیکھو فلانی تھان تے انج فلانی تھان تے انج، ڈیبیٹیبل بحث ہو سکتی ہے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بہرحال عمران خان دے دن رہ گئے جو تھوڑے، کسی نے ایک شعر لکھا تھا، وہ کیا نام اس کا ہے اپنا جالب صاحب کا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور میں نے بڑا پسند ہے ویسے وہ شعر یہ ہے کہ نہ گفتگو سے نہ شاعری سے جائے گا، نہ گفتگو سے نہ شاعری سے جائے گا، عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔